बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे आने वाली तमाम अपडेट। और जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनको दिल से खुशामदीद कहती हूँ। और आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया है और उसके लिए बहुत सी दुआएं भेजी हैं। और जो दोस्त अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की सच्ची आप बीती सुनते हैं जो कि हमें कराची से भेजी है नाज ने। नाज की सच्ची आप बीती सुनते हैं। नाज बताती हैं कि ये वाक़या उनकी बड़ी बहन के साथ पेश आया। तकरीबन 8 या 9 साल पहले की बात है। उनकी बहन की रिहाइश दिल्ली कॉलोनी में थी। वो अपने 3 बच्चों और हस्बैंड के साथ दिल्ली कॉलोनी में काफ़ी अरसे से रहती थी रेंट पर, क्योंकि उनके हस्बैंड का जो काम था वो भी उधर करीब ही था, जिसकी वजह से वो अपने बीवी बच्चों के साथ चाहते थे कि बिल्कुल करीब ही हो काम और घर। बेटे उनके जो थे अभी दोनों छोटे थे। बेटी माशाल्लाह 16 साल की थी और उसके बाद उनका बेटा तकरीबन 12 साल का था। और इन दोनों बच्चों को उन्होंने एक हाई स्कूल में क्लिफ्टन के एडमिशन करवाया हुआ था। मेरी सिस्टर पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थी। वो चाहती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर कोई आला मुकाम हासिल करें। खैर उनकी इस ख्वाहिश को उनके हस्बैंड ने पूरा किया और बच्चों को उन्होंने कह लें कि अपनी हैसियत से काफ़ी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया हुआ था। बहुत हाई स्कूल था वो क्लिफ्टन का। मैं उसका नाम तो नहीं आप लोगों को बता सकती। खैर वो बच्चे वहाँ जाते थे। अभी मेरी जो बहन की बेटी थी वो तकरीबन 16 साल की थी और 9 क्लास में थी। तो उसकी क्लास में एक न्यू एडमिशन हुआ एक लड़के का, जो कि तमाम क्लास की तवज्जो का मरकज़ बन गया। वो लड़का बेहद हसीन था क्योंकि को एजुकेशन था, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। तो तमाम लड़कियां उसको देखकर इम्प्रेस हुई कि वो लड़का ख़ूबसूरती के लिहाज से बहुत प्यारा था। खैर मेरी जो बहन की बेटी थी जिसको हम परी कहते थे प्यार से, परी भी अपने हुस्न के हिसाब से बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आँखें, गोल्डन कर्लिंग बाल और गोरा चिट्टा रंग। क्योंकि ये लोग पंजाबी बर्ड थे जो मेरे बहनोई थे और आपको पता है कि बर्ड वैसे ही खूबसूरत होते हैं। खैर परी भी अपनी क्लास में सबसे हसीन थी और सब लड़कियां उसकी हुस्न की तारीफ़ करती थीं और उसको भी मालूम था कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। खैर वो न्यू एडमिशन जो लड़का था वो परी में दिलचस्पी लेने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों की दोनों की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत दोस्ती हो गई। खैर परी ने इस चीज़ का ज़िक्र अपनी अम्मी से भी किया, मेरी बहन से, और बताया कि हमारी जो क्लास में न्यू एडमिशन है वो लड़का किसी बाहर के मुल्क से आया है और अब वो यहीं पर रहेगा और उसकी फैमिली भी अब यहीं पर है। खैर मेरी बहन ने कहा कि चलो बच्चे हैं आपस में पढ़ते हैं, को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं तो दोस्ती तो बच्चों की हो ही जाती है। उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। खैर 9 के बाद मैट्रिक में जब ये बच्चे आए हैं तो इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर हो गई, क्योंकि जहाँ परी होती थी वहीं वो लड़का होता था और अक्सर वो परी को बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया करता था और वो आकर वो गिफ्ट अपनी अम्मी को भी दिखाया करती थी। और उसकी जो क्लास की दोस्तें थी वो भी हैरान होती थी कि इतने महंगे और इतने अच्छे गिफ्ट। और बाज़ दफ़ा तो वो परी को ऐसी चीज़ें देता था जिसको देखकर मेरी बहन भी काफ़ी हैरान होती थी और अक्सर कहती थी कि बेटा इतने महंगे गिफ्ट मत लिया करो। तो उसने कहा कि मम्मा वो मुझे देता है और मैं मना भी करती हूँ लेकिन वो मेरे सुनता नहीं है। फिर एक दिन परी स्कूल से अपनी मम्मा के लिए एक गिफ्ट लेकर आई और उसने कहा कि मम्मा आपको मेरे दोस्त ने ही गिफ्ट भेजा है।
جب میری بہن نے وہ کھولا تو اس میں بہت ہی خوبصورت اور قدیم زمانے کا ایک آئینہ فریم کے ساتھ تھا، اور وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میری بہن دیکھ کر حیران ہوئی، اور میری بہن نے کہا کہ بیٹا یہ بہت مہنگا گفٹ ہے، میں نہیں لوں گی۔ اس نے کہا مما اس نے بہت زبردستی مجھے دیا ہے کہ تم یہ آنٹی کو دینا، اور میں بہت جلد اپنی فیملی کے ساتھ آنٹی سے ملنے ضرور آؤں گا۔ خیر میری بہن نے وہ رکھ لیا، اور پھر جب ایک دن ہم ان کے گھر گئے تو وہ آئینہ میری بہن کے بیڈ روم میں لگا ہوا تھا۔ ہم سب کو دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ اتنا خوبصورت کہاں سے آیا۔ پھر میری بہن نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ پری کو اس کے دوست نے گفٹ کیا ہے، تو ہم نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے اور لگتا ہے بہت پرانے زمانے کا ہے۔ وہ دیکھنے میں ڈیزائن ہمیں آج تک وہ کہیں نظر نہیں آیا اس طرح کا ڈیزائن جو کہ اس بچے نے میری بہن کو گفٹ کیا تھا۔ خیر ٹائم اسی طرح گزرتا رہا۔ اکثر پری اپنی امی سے باتیں کیا کرتی تھی کہ امی وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور اس کی فیملی بھی بڑی اچھی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی فیملی کو اپنے گھر میں انوائٹ کریں۔ تو میری بہن نے کہا کہ بیٹا ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اتنے زیادہ رسم نہیں بڑھانے چاہیے، اگر انہوں نے ہم سے ملنا ہوگا تو وہ خود ہی آ جائیں گے، اور تم ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی ذات ہو تو تم تھوڑا دور ہی رہو اس لڑکے سے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے ان چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لڑکا یا لڑکی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ خیر ان کی دوستی چلتی رہی۔ ایک دن میری بہن اپنے گھر میں کچن میں کچھ کام کر رہی تھیں تو ان کو دروازے پہ بیل ہوئی، اور انہوں نے جا کے دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کی ایک لیڈیز کھڑی ہوئی تھی۔ وائٹ کلر کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا پورا، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اسکارف باندھا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے ایک 19 سے کچھ بڑی عمر کے مرد تھے، اور اس کے بعد 2 لڑکیاں تھیں جن کو دیکھ کر میری بہن نے سلام کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ پری کا گھر یہی ہے؟ تو میری بہن نے کہا جی، آپ کون؟ پھر انہوں نے اس لڑکے کا نام بتایا کہ ہم اس کے امی اور بابا ہیں، تو ہم پری سے ملنے آئے ہیں۔ تو میری بہن نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ ٹائم تو بچوں کا اسکول کا ٹائم ہے۔ پھر خیر انہوں نے ان کو راستہ دیا اور اندر آنے کو ان کو کہا، تو وہ لوگ اندر آئے۔ جب وہ لوگ اندر آئے تو میری بہن بتاتی ہیں کہ میرا پورا گھر ایک عجیب سی خوشبو کے ساتھ مہک گیا، کیونکہ جو انہوں نے خوشبو استعمال کی ہوئی تھی وہ بہت ہی مسحور کن خوشبو تھی، اور میرا پورا گھر اس خوشبو کے ساتھ مہک رہا تھا۔ اور انہوں نے جس طرح کے لباس پہنے ہوئے تھے، جس طرح کا ان کا رہن سہن تھا، جیسے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، مجھے تو کوئی بہت ہی اعلیٰ گھر کے لوگ لگتے تھے۔ خیر میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کے لیے پانی لینے کچن میں آ گئی۔ ابھی میں کچن میں آئی ہوں تو مجھے پیچھے ان خاتون کی آواز آئی۔ میں ایک دم گھبرا گئی کیونکہ ابھی تو میں ان کو کچن میں بٹھا کر آئی تھی، تو یہ ابھی میرے پیچھے کیسے آ گئیں؟ میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے ان سے کہا کہ جی آپ کو کوئی کام؟ تو انہوں نے میرا نام لے کے کہا کہ ابھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو تو میرا نام نہیں پتہ تھا، نہ میں نے ان کو بتایا، تو ان کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی میں اپنے ذہن میں یہ بات سوچ ہی رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام مجھے میرے بیٹے نے بتایا تھا۔ اور میں پھر ایک دم حیرت میں آ گئی کہ یہ تو میں اپنے ذہن میں بات سوچ رہی تھی، تو ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا آپ اندر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ خیر میں ان کے ساتھ کمرے میں آ گئی، ڈرائنگ روم میں، اور میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچیاں بڑی ہی ادب کے ساتھ بیٹھی، مسکراہٹ چہرے پہ سجائے مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اور میں ان لیڈیز کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، آپ لوگ مجھے بتائیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جو بات کرنے جا رہے ہیں ضرور آپ اس کو سن کر گھبرائیں گی اور یقیناً آپ خوفزدہ بھی ہو جائیں گی۔ ان کی یہ بات سن کے مجھے مزید
گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ آخر یہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی میں ان سے کچھ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی تو وہ جو مرد تھے انہوں نے کہا کہ بہن جی، ہمارے جو بچے ہیں وہ آپس میں بہت آگے نکل چکے ہیں دوستی میں، اور ہمارا بیٹا بہت ضد کر رہا ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیں، اور اس کی یہ بہت ہی خواہش ہے کہ ہم آ کے آپ سے شادی کی بات کریں۔ تو ہم اسی سلسلے میں آئے ہیں، اور میں نے یہ وقت بھی اسی لیے کیا ہے کہ وہ بچے دونوں ابھی اسکول میں ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ کیجئے، یا آپ کہتے ہیں تو میں اپنے ہسبینڈ کو بلا لیتی ہوں، آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہ جو بات کہنے آئے ہیں ہم وہ آپ ہی کو سمجھا سکتے ہیں، تو آپ بیٹھیے پلیز۔ انہوں نے بڑے ادب سے، جو مرد تھے انہوں نے مجھ سے بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر کافی سالوں سے رہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے قبیلے نے بے دخل کر دیا ہے اور ہمیں مجبوراً یہاں پر رہائش اختیار کرنی پڑی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور میری یہ دونوں بیٹیاں بھی بہت اچھے اور اعلیٰ کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے جو ان بیٹیوں کے بعد مجھے اللہ پاک نے دیا۔ اب اس بچے کی خواہش ہے کہ وہ پری کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ان بچوں کی عمریں نہیں ہیں، اور اس کی ضد ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگوں سے بات کروں۔ آپ میری جو بات ہے بہت غور سے سنیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے آپ کی بیٹی اور میرے بیٹے کی شادی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اکثر اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہوں کہ دوستی میں اتنا آگے نہ نکل جائے کہ اس کو پچھتانا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے اب دوستی سے آگے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور مجھے تو اپنے بیٹے کا معلوم ہے کیونکہ وہ دیوانہ ہے اس کے پیچھے، اور میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی اور میرے بیٹے کا ملن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ انسان ہیں اور ہم لوگ جنات۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں جو صوفے پر بیٹھی تھی ایک دم کھڑی ہو گئی اور ان کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ وہ جو صاحب تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بہن، آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس آنا ہماری مجبوری تھی، کیونکہ آپ کو بتانا تھا کہ جو ہمارے بچے چاہتے ہیں وہ ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی بیٹی اور میرا بیٹا ان دونوں کی خواہش یہی ہے، لیکن ہم ان کی خواہش کو کسی بھی صورت پورا نہیں کر سکتے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو کسی طریقے سے بتا دیں یا اس کو یہاں سے آپ لے جائیں، کیونکہ اگر میں نے انکار کیا تو ہو سکتا ہے میرا بیٹا اپنی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا وہ اپنا راز اس کو نہ بتا دے، اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارا راز ابھی کسی کو پتہ چلے، کیونکہ ہمارے کچھ سال باقی ہیں، کیونکہ ہماری سزا ابھی ختم نہیں ہوئی، ہمیں اپنے قبیلے میں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنی بیٹی کو یا تو سمجھا دیں یا آپ اس کو یہاں سے لے کے خاموشی سے کہیں دور چلی جائیں۔ میرا مقصد یہاں آنے کا آپ کو ڈرانا نہیں تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت عزیز ہے، کیونکہ وہ بچی ہے ہی بہت خوبصورت، اور اکثر میں آپ کی بیٹی کو دیکھتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ گھر آپ کا، میرا بیٹا اکثر یہاں آتا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کر کے یہاں آئی اور میں نے دیکھا کہ وہ کتنا دیوانہ ہے، وہ سارا دن یہیں پہ رہتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ہم نظر نہیں آتے
تو اس لیے آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ آپ ایسا کیجئے، یا تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں یا اس کو سمجھا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کی باتیں سمجھ جائے۔ میرا بیٹا تو کسی صورت نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کو جنون سوار ہے پری سے شادی کرنے کا۔ میں جو خوف میں کھڑی تھی ان کی ساری باتیں سن کے اب سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہ جو 4 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ جنات ہیں، اور پھر میں سمجھ گئی کہ ان کو میرا نام اور جو میرے دماغ میں چل رہا ہے ان کو کیسے پتہ چل رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کی حفاظت کریں، اور ہم اس کو یہی کہیں گے کہ ہاں ہم رشتہ مانگنے گئے تھے، کیونکہ اگر ہم یہ اس کو نہیں بولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسا کام کرے جو آپ لوگوں کو اچھا نہ لگے، ناگوار گزرے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ باتیں اور کہیں اور مجھ سے کہا کہ ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا بیٹا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور ہم اپنی طرف سے اس کو سمجھائیں گے کہ ہم نے رشتہ مانگا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا، یا جو کچھ بھی آپ بہانہ بنا دیں گے ہم اس کو، لیکن آپ اپنی بیٹی کو بہت پیار سے سمجھائیے گا، انشاءاللہ وہ مان جائے گی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ لوگ میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے، اور میں صوفے پہ ایک دم گر گئی، اور میں سوچنے لگی کہ یہ جو میں نے ابھی باتیں سنی ہے یہ حقیقت ہے یا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ نہ جانے مجھے کتنی دیر ہو گئی وہاں بیٹھتے ہوئے سوچتے ہوئے اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ آخر میری بیٹی اتنے دنوں سے ایک جن کے ساتھ باتیں کرتی تھی، بیٹھتی اٹھتی تھی، پڑھتی تھی اسکول میں، اور وہ بھی اکثر اس کی اتنی ہی باتیں کیا کرتی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ وہ بھی بہت دیوانی ہے اس کی۔ اب میں نے فوراً اٹھی ہوں اور میں نے اٹھ کے اپنے شوہر کو کال ملائی اور ان کو گھر بلایا، اور گھر بلا کر میں نے ان کو تمام باتیں لفظ بہ لفظ ان کو بیان کر دی، اور ان کو کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ انہوں نے بھی سوچا، ان کو بھی تھوڑا خوف آیا کہ اگر ہم انکار کرتے ہیں، اگر ہم پری کو منع کرتے ہیں اس سے ملنے سے، تو یہ نہ ہو کہ وہ لڑکا اس کو نقصان پہنچائے یا ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ پھر ہم دونوں نے، میاں بیوی نے، کافی دیر سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اچانک بیٹی سے کہتے ہیں کہ ہم گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور اس کو ہم پنجاب میں، لاہور میں اپنے جو بھائی ہیں ان کے گھر لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے ان سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ جو میری ساس تھیں اور جو میرے سسر تھے وہ بھی پنجاب میں ہی رہتے تھے۔ تو میرے شوہر نے کہا ہم وہاں جا کر بات کرتے ہیں اور سب سے مشورہ کرتے ہیں، دیکھو کیا کرتے ہیں، اور پھر وہیں جا کے ہم پری سے ہر قسم کی جو بھی بات ہے وہ اس سے کھل کر کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج پری آئے گی تو تم نے کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا، معمول کی طرح ریئیکٹ کرنا ہے، اور اس سے جو باتیں وہ کرے گی تم مجھ سے باتیں اس کی سننا، اور کچھ بھی اس کو ظاہر مت کرنا۔ خیر بچے جب آئے اسکول سے تو میں نے معمول کی طرح ان کا استقبال کیا، کھانا وانا دیا۔ آج پری جو تھی وہ بہت زیادہ چہک رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ مما میرے دوست کی ممی بابا ایک آدھ دن میں آپ کے پاس آئیں گے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا کیوں آئیں گے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے، تو مما پلیز آپ ان کی وہ بات سن لیجئے گا اور مان جائیے گا۔ میں نے کہا کچھ آپ کو پتہ تو ہوگا جب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں مان جاؤں، ان کی بات سنوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ مما میرا اور اس کا رشتہ مانگنے آئیں گے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ کچھ بھی بچوں کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ خیر پھر رات میں جب ان کے بابا آئے تو ان کے بابا نے کہا کہ تمہاری دادو کی طبیعت بہت خراب ہے تو ہمیں لاہور جانا ہے۔ تو پری کہنے لگی کہ بابا میرے تو ایگزام ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ہم 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے، کیونکہ دادو نے سب کو بلایا ہے۔ خیر ہم لوگوں نے رات میں اپنا سامان پیک کیا اور صبح کی ٹرین سے ہم لوگ لاہور روانہ ہو گئے۔ پھر جب ہم لوگ لاہور پہنچے ہیں
تو ہم نے پہلے سے اطلاع کر دی تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، اور بتا بھی دیا تھا کہ بچوں کو ہم نے کہ ان کی دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیر جب ہم گئے تو ہماری جو ساس تھیں وہ ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ ان کو کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ اچانک ہمارا آنا ٹھیک نہیں ہے۔ خیر بچے اپنے آپس میں باتوں میں لگ گئے، تو میرے شوہر اپنی ساس کے کمرے میں آ گئے اور میرے جو جیٹھ تھے وہ بھی۔ پھر ہم لوگوں نے تمام واقعہ ان کو بتایا، تو جس کو سن کے میری جو ساس تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور میری جیٹھ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم بچی کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دیں۔ پھر میری ساس نے میری بیٹی کو کمرے میں بلایا اور اس سے یہ باتیں کی۔ پھر اس کو بڑے پیار سے انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا، جو تمہارا دوست ہے اگر وہ تمہارا رشتہ مانگے گا، جو کہ تمہاری امی اور بابا نے مجھے بتایا ہے، تو ہم تمہارا اس سے رشتہ نہیں کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی کیوں دادو، آپ اس سے ملیں گی تو ضرور آپ کو لڑکا بہت اچھا لگے گا۔ تو میری جو ساس ہے انہوں نے کہا کہ یقیناً وہ لڑکا بہت اچھا ہوگا جس کو میری پری نے پسند کیا ہے، لیکن پری آپ کا رشتہ تو ہم نے بچپن میں ہی کر دیا تھا طے۔ تو اس نے کہا کہ کس سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے تایا ابو کے بیٹے سے۔ کیونکہ یہ بات جھوٹ تھی لیکن ہمیں اس وقت معاملے کو سنبھالنا تھا، تو ہم نے کہا کہ بیٹا اب ظاہر سی بات ہے، آپ کا رشتہ تو دادی نے بچپن سے طے کیا ہوا ہے، تو ہم کیسے آپ کا وہ رشتہ کر دیں کہیں اور۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں شادی کروں گی تو اپنے دوست سے ہی کروں گی۔ پھر میری ساس نے اس کو کہا کہ اگر وہ دوست تمہارے قابل نہ ہوا، پھر وہ اپنی دادی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے کہا دادی، جتنی میں محبت آپ سے کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ محبت میں اپنے دوست سے کرتی ہوں۔ پھر اس کی دادی نے کہا بیٹا، جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کے قابل نہیں ہے، اگر آپ میری اچھی بیٹی ہیں تو میری اس بات کو سمجھیں۔ پھر انہوں نے بہت پیار سے اور بہت اطمینان سے پری کو تمام واقعہ بتا دیا کہ پری وہ جو ہے انسان نہیں ہے، وہ ایک جن زادہ ہے، اور تم کیسے ایک جن زادے سے شادی کر سکتی ہو۔ پری یہ بات سن کر بہت روئی۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ بہت پسند ہے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں دادو۔ تو میری جو ساس ہیں انہوں نے کہا بیٹا، یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان انسان سے شادی کرے گا اور جو جن ہے وہ جن سے۔ تو بیٹا تم اللہ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور تم تو ایک بہت اچھی بیٹی ہو، اور تم کیسے ان کے ساتھ رہو گی؟ تم تو اس دنیا کی رہنے والی ہو، نہ جانے وہ لوگ کیسے کہاں کس طرح رہتے ہیں۔ خیر میری بیٹی بہت روئی، اور میرے جیٹھ نے بھی اور میری ساس نے بھی اس کو بہت پیار سے سمجھایا بجھایا، اور وہ میری ساس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور روتے روتے وہ سو گئی۔ اور پھر رات میں جب ہم نے اس کو جگایا تو اس کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ امی، میرا دوست میرے پاس آیا تھا۔ ہم لوگ اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اس لڑکے کو کیسے یہاں کا پتہ چلا۔ پھر اس نے کہا کہ مما، اس نے سارا سفر ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ یہیں پہ تھا، اور اس نے اب مجھے اپنی ساری اصلیت بتا دی ہے۔ اب بتائیں میں کیا کروں، کیونکہ وہ میری محبت میں بہت دیوانہ ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اپنے دوست کو بولو کہ اپنی امی ابو کو بھی بلائے۔ پھر اس کے دوست نے، رات کے ٹائم ہم اپنی ساس کے کمرے میں بیٹھے تھے، اور میری بیٹی تھی، میرے جیٹھ تھے، جٹھانی تھی، ہم 6-7 لوگ تھے، باقی ہم نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر وہ لوگ اچانک ہی کمرے میں نمودار ہوئے، وہی مرد، عورت اور وہ لڑکا۔ واقعی وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، جوان، میری پری کی طرح۔ اس کو دیکھ کر ہم لوگ سب حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا۔ اور اس نے کہا میری ساس سے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میری ساس نے کہا بیٹا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سمجھایا اس کے ماں باپ نے بھی، اور ہم نے پری کو بھی سمجھایا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک دوسرے کی محبت کیسے ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اچھا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، دیکھیں آگے آپ لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ آپ اس سے شادی کر سکتے نہ وہ آپ سے کر سکتی ہے، آپ اپنی دنیا میں راضی رہو اور ہمیں اپنی دنیا میں راضی رہنے دو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کے لیے آگے کوئی مسئلے مسائل بنے۔ اس کے ماں باپ نے بھی کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اور ہم اس کو لے کر بہت دور چلے جائیں گے، اور آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنی پری کی شادی کر دیں، کیونکہ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے میرا بیٹا پلٹ کر دوبارہ یہاں آ جائے۔ پھر ہم لوگ تو جو گئے تھے کچھ دنوں کے لیے، پھر میں نے اپنی بیٹی کی وہیں اپنے جیٹھ کے بیٹے کے ساتھ خاموشی سے نکاح کیا اور اس کی رخصتی وہیں کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کھو دوں۔ بہت روئی، بہت رونا پیٹنا ڈالا اس نے، لیکن اس کو سمجھایا اور اللہ پاک نے بھی اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور آج کافی عرصے کے بعد میری بیٹی ماشاءاللہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اور میری بہن نے دہلی کالونی پنجاب سے آنے کے بعد فوراً ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ لوگ بھی اپنا یہاں سے پنجاب اپنی بیٹی کے پاس چلے گئے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ قصہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ جنات ہوتے ہیں، کسی بھی روپ میں ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں سے کہیں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنی دوستی مت بڑھائیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ انسان ہے کہ جن ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یہ باتیں ضرور بتائیں۔ اور آج ماشاءاللہ ہماری پری بہت خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اور اب وہ تقریباً بہل گئی ہے، اس نے اپنے دوست کو بھلا دیا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے، باقی اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں، بہت راضی ہے۔ تو یہ تھی گلنار کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف۔ حضرت علی کا قول: انسان کی حقیقی موت جب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان۔